कुदूस खुदा के नाम से हम आज का पैगाम जो है वो शुरू करते हैं। आज का जो मौजू है वो हम क्रिसमस के हवाले से जो है वो पेश करेंगे। ये क्रिसमस का जो ये मौजू है, ये दो इसकी जौन सी हैं वो एपिसोड से होंगी। एक किस्त के अंदर हम जौन से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस का मफ़हूम क्या है, क्रिसमस जो है वो क्या बाइबल हमें मना करती है इसे मनाने से। इस पर जो मुख्तलिफ इतराज़ात किए जाते हैं, उन इतराज़ात का जो है वो जवाब जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। और दूसरे जो किस्त होगी उसके अंदर एक्सक्लूसिवली हम जो उनसे वो कोशिश करेंगे कि हम तारीख़ पैदाइश के ऊपर जो इतराज़ात किए जाते हैं उसको जो है वो बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखें कि कलाम हमें क्या सिखाता है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश कब हुई। हम आज का पैगाम जो है वो शुरू करते हुए हम ये देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस जौन सा है वो हमें क्या सिखाता है। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि मसीह खुदावंद खुदा जो है वो जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, वो जिस्मानी लिबास ओढ़ कर हमारे दरमियान में रहता है और हम उसका जो है जलाल देखते हैं। हम क्रिसमस को सीखने के लिए इसके ओरिजिन में जाएंगे कि क्रिसमस जौन सा है इसका ओरिजिन क्या है। अगर हम क्रिसमस का वर्ड देखें तो क्रिसमस जौन सा है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड क्रिस्टस मोसिस से जो है वो निकला है, जिसका मतलब द मैस ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द क्राइस्ट है, मसीह खुदावंद की पैदाइश का इज्तिमा। जब हम इसको देखते हैं क्राइस्ट और मैस को, तो क्राइस्ट तो हमें समझ आता है कि ये मसीह खुदावंद को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये जो मैस है इस पूरे कंपाउंड में, जो कंपाउंड वर्ड क्राइस्ट मैस है, इसमें इसकी जगह क्या बनती है। हम देखते हैं कि जो मैस है ये इवॉल्व होता है एंग्लो सैक्सन वर्ड मेसिस से, जो कि लातीनी ज़बान मीसा से जो है ड्राइव किया गया, और इसका मतलब जो है वो भेजा जाना है। हम जब क्राइस्ट और मैस को जो है मसीह खुदावंद और मर्सिस जो कि ड्राइव होता है लैटिन वर्ड मेसिस से, मीसा से, जो इसका वर्ब जो है वो मित्रेट है, उसका मतलब जौन सा है जब हम इसको लुगत में डिक्शनरी में तलाश करते हैं तो हमें पता चलता है ये भेजा जाना है। मसीह का भेजा जाना क्रिसमस जौन सा है वो कहलाता है। वो लोग जो कि मसीह खुदावंद के भेजे जाने पर इतराज़ करते हैं, वो मसीह खुदावंद को कबूल नहीं करना चाहते, वो मुखालफे मसीह हैं जो कि मसीह खुदावंद के भेजे जाने के वर्ड पे इतराज़ करते हैं। क्या मसीह खुदावंद का भेजा जाना खुदा की तरफ से नहीं है? आए हम गलीतियों की कलीसिया को जो ख़त लिखता है पौलुस रसूल, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत का तिलावत करें तो कलाम मुक़द्दस हमें यूँ सिखाता है, गलीतियों 4 बाब चौथी आयत, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। तो ये जो खुदा जो भेजता है, क्या उस पर हमें इतराज़ करना चाहिए? क्रिसमस का मतलब हम सीख रहे हैं कि मसीह खुदावंद का भेजा जाना है। हम ये सीखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर कि मसीह खुदावंद जो है, खुदा जो है उसे अपने बेटे को भेज रहा है जब वक्त पूरा हो जाता है। गलीतियों 4:4 में जो है हम पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब हम खुदा जो अपने बेटे को भेजता है उससे कबूल करने से इनकार करते हैं तो हम मसीह खुदावंद का इनकार करते हैं, हम उस खुदा का इनकार करते हैं
جو مجسم ہو کر جو ہے ہمارے درمیان رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ہے یہ کسی بھی طور پر کرسمس کا جو ورڈ ہے یہ کسی بھی طور پر جو ہے یہ بت پرستی کی طرف ہمیں لے کر نہیں چلتا۔ یہ کسی بھی طور پر جون سا ہے یہ ایسا ان اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے جسے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ کرسمس کا مطلب مسیح خداوند کا بھیجا جانا ہے۔ کرائسٹ اور میس جو ہے کرائسٹ مسیح خداوند اور میس جو ہم نے سیکھا لاطینی زبان میسا سے جس کا ورب میٹرے ہے جس کا مطلب بھیجا جانا ہے۔ مسیح خداوند کا بھیجا جانا جب یہ شامل ہوتا ہے تو یہ کرسمس کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر اور بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بائبل جون سی ہے وہ کہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح خداوند کا جنم دن منایا جائے۔ آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے خداوند خدا کو جو ہمیں گلتیوں 4:4 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند خدا جو ہے وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہنے آ رہا ہے۔ خدا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ کیا ہمیں اس بیٹے کو جو اس کی آمد ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر وہ ہماری نجات کے لیے آ رہا ہے تاکہ وہ دوری جو بنی آدم اور خدا کے درمیان گناہ کے وسیلے سے ہو چکی تھی اس کو دور کر سکے، کیا ہمیں اس کو منانا چاہیے کہ نہیں؟ آئے ہم کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں ریزنز پیش کرتی ہے اس کو منانے کے یا وہ ہمیں منع کرتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ کو آپ کی امید کے حوالے سے آپ کو آپ کے ایمان کے حوالے سے سوال کیا جائے تو آپ کو کلام مقدس جون سا ہے اسے کھٹکھٹانا چاہیے۔ کلام مقدس جون سا ہے جب آپ کھٹکھٹائیں گے جو کہ خدا کی آواز ہے، جو کہ خدا کا پیغام ہے، وہ خدا خود آپ سے جو ہے اپنی حکمت آپ کو دے گا اور آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ آئے ہم وہ ریزنز دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اسپیشل ایونٹ ہے جو کہ بائبل مقدس میں درج کیا گیا ہے۔ آئے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم متی رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں چلتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی جب آپ 18ویں آیت کلام مقدس میں سے دیکھیں تو کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ورجن برتھ ہے، یہ بغیر باپ کے جون سا ہے خداوند خدا پیدا ہو رہا ہے۔ روح القدس کی قدرت جون سی ہے وہ مریم کو جو ہے وہ اس کے اوپر آشکارا ہوتی ہے۔ مریم روح القدس کی قدرت سے جو ہے خدا کی قدرت سے جو ہے وہ حاملہ قرار پاتی ہے اور جو ہے مسیح خداوند جو ہے وہ جنم ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک ایک بھی ایسا ایونٹ نہیں ہوا، دنیا میں آج تک نہ کبھی ایسا ایونٹ ہوا اور نہ کبھی ہوگا کہ کوئی مرد کوئی انسان ایک کنواری سے پیدا ہو سکے۔ کیا یہ آپ کے لیے انوکھا واقعہ نہیں ہے؟ کیا بائبل یہ انوکھا واقعہ بیان نہیں کرتی کہ میرا اور آپ کا خداوند مسیح جو مجسم ہو کے اس دنیا میں آ رہا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ایک کنواری عورت سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں لوکا رسول کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ اس لیے اس چیز کو سیکھیں گے کیونکہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ کرسمس کو منائیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے یہ جواب بن نہیں پاتا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ کرسمس کہیں لکھا تو نہیں کہ ہم اسے منائیں، لیکن یہ ہمارے مسیح خداوند کی پیدائش کا دن ہے، ہم اس خوشی میں شامل ضرور ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام آپ کو یہ سکھائے گا، کلام آپ کو یہ بتائے گا، کلام آپ کو یہ حکم دے گا، یہ آپ کو پیغام دے گا
کہ آپ کو کرسمس جو ہے وہ منانا ضروری ہے، اور صرف آپ کو نہیں، یہ خوشخبری جون سی ہے یہ تمام امت کے لیے جون سی قرار دی گئی ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے صرف نہیں قرار دی گئی، یہ جون سی ہے ان گڈریوں کے لیے قرار نہیں دی گئی، یہ اس جون سے اس علاقے کے لیے اس وقت کے لیے قرار نہیں دی گئی، بلکہ تمام امت رہتی دنیا تک جون سی ہے یہ خوشخبری منائی جائے گی، اور یہ کلام مقدس جون سے آپ کو سکھاتا ہے۔ آئے ہم سیکھیں کہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش کا دن ہمیں منانا ضروری ہے۔ ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ کس چیز کی وہ بشارت دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دے رہا ہوں، میں ایک نہایت ہی اہم اعلان آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں ایک نہایت ہی بڑی خوشی کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ پیغام جون سا ہے وہ صرف آپ تک نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ پیغام رہتی دنیا تک رہے گا، اور اسی لیے کلام مقدس کے اندر آیا ہے کہ یہ خوشخبری، یہ بڑی خوشی کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگا، تمام لوگوں کے لیے ہوگا۔ اس میں صرف وہ لوگ نہیں شامل جو کہ مسیح خداوند پر ایمان لے ہیں، اس میں صرف وہ لوگ نہیں شامل جو اس وقت کے لوگ تھے، بلکہ اس میں تمام بنی نوع انسان جو پہلے موجود تھے، جو آج موجود ہیں، اور جو آنے والے دور میں ہوں گے، ان سب کے لیے یہ پیغام ہوگا، میں تمہیں ڈرو مت، آپ کو کسی بھی طور پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی بھی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی بھی طور پر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہیں پہ نہیں لکھا۔ کلام مقدس کے اندر لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر یہ بیان ہے کہ ڈرو مت، اور یہ پیغام دے کون رہا ہے؟ یہ کوئی عام انسان کا پیغام نہیں، یہ خدا کے فرشتے کا پیغام ہے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے، اور یہ ہم کلام کے اندر دیکھیں گے کہ کس نے جو ہے وہ پہلا کرسمس جو ہے وہ منایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوکا رسول کی انجیل 2 باب اس کی 10ویں آیت میں، اور خداوند کا فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ تو جب آپ سے یہ سوال کیا جائے تو انہیں آپ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لے چلیں، اور انہیں بتائیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بھائی، اور دیکھیں چاہے آپ مسیح خداوند پر ایمان لے آئے ہیں یا نہیں لے آئے، چاہے وہ آپ کا منجی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پیغام خدا کے فرشتے کا پیغام ہے، یہ حکم خدا کی طرف سے اس کے فرشتے نے دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دے رہا ہوں، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ تمہارے لیے آج داؤد کے شہر بیت لحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور یہ خوشخبری وہ بتا رہا ہے کہ ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ جو ان سے ہے یہ کس خوشخبری کا اعلان کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فرشتہ جو ان سے ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ خوشخبری کا پیغام ہے جو کہ ساری امت کے لیے ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ وہ کون سی خوشخبری ہے جو وہ فرشتہ جو ہے پیغام دے رہا ہے۔ ہم لوکا رسول کی انجیل 2 باب اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کا تمہارے لیے جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ وہ کون سی خوشخبری ہے جو فرشتے نے دی، جس کو اس نے بیان کیا کہ ساری امت کے لیے ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا ہے۔ جب یہ وہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش جو ہے وہ منائی جائے، کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں نے اسے منایا، کہاں پہ لکھا ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے اسے منایا، تو آپ
کلام کے وسیلے سے انہیں یہ جواب دیں گے کہ یہ خوشخبری کا پیغام، یہ بڑی خوشخبری کا پیغام خدا کے فرشتے نے جو ان سے دیا ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر آج میں کسی وجہ سے اس پیغام پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا کا یہ پیغام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خدا کا پیغام ہزاروں سال پہلے جون سا ہے بنی نوع انسان کو دیا جا چکا ہے کہ یہ بڑی خوشخبری جون سی ہے یہ تمام امت کے لیے ہوگی، اور بڑی خوشخبری کو جو ہے وضاحت اس کی کی گئی کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر بیت الحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کی نجات کے لیے خدا خود زمین پر آ جاتا ہے، وہ تجسم جو ہے اختیار کرتا ہے، وہ جسم کے لبادے میں آ جاتا ہے اور اس کا نشان بتاتا ہے اس کی 12ویں آیت میں، تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ خدا کا شکر ہو کہ اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں یہ کرسمس کیوں منانا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے اس کا فرشتہ حکم لے کر آتا ہے، یہ خدا کی طرف سے اس کا فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، اور یہ پیغام جون سا ہے یہ بڑی خوشخبری کا پیغام صرف ایک عام انسان کے لیے نہیں، صرف یہ ایک عام قبیلے کے لیے نہیں، یہ ایک عام فرقے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام امت کے لیے ہے، چاہے وہ امت نے ابھی اسے قبول کیا ہے، چاہے اس نے ابھی اس کا نام سنا ہے یا نہیں سنا، اس تمام امت کے لیے اس خوشخبری کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہم نے جو ضمنی سوال اس میں سے دیکھا، اس میں جو مخالف مسیح ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلا کرسمس جو ان سے ہے کس نے منایا یا وہ کب منایا گیا، تو کلام مقدس اس کا جواب دیتا ہے کہ پہلا کرسمس آسمان پر خدا اور اس کے فرشتوں نے منایا۔ پہلا کرسمس جو مسیح کا بھیجا جانا ہے، جو مسیح کی پیدائش کا دن ہے، وہ خدا اور اس کے فرشتے آسمان پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ ہم کہاں پر پڑھتے ہیں؟ ہم لوکا رسول کی انجیل اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید کی گئی۔ پہلا کرسمس جون سا ہے وہ آسمان پر منایا گیا، اور کس نے منایا؟ آسمان پر خدا کے فرشتوں نے منایا۔ انہوں نے حمد کے گیت گائے، انہوں نے خوشیاں منائیں، اور آج آپ جو آسمان پر خوشیاں منائی گئیں، آپ آج زمین پر رہنے والوں کو جن کو پیغام دیا گیا، جن کو خدا کے فرشتے نے پیغام دیا کہ یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے جو تمام امت کے واسطے ہوگی، آج آپ اسے منانے سے منع کرتے ہیں، تو آپ خدا کے کہے ہوئے الفاظ کو جو ہے رد کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو خدا کے الفاظ کو رد کرتا ہے وہ ابلیس کی اولاد سے ہے، وہ مخالف مسیح ہے، اور یہی نشانی جون سی ہے کلام مقدس سکھاتا ہے کہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو جو رد کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ اس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ لوگ جو آپ کو کرسمس منانے سے منع کرتے ہیں کیا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا ابلیس کی طرف سے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خوشخبری کا پیغام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جس کو منانے کا اس نے اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، ہم اسے مناتے ہیں۔ ہم لوکا رسول کی انجیل ہی کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیغام دیا گیا، جب زمین کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا، جب مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا، تو وہ پہلے لوگ
جنہوں نے جا کر اس خوشخبری کو قبول کیا، اس کو منایا، وہ گڈریے تھے۔ اور ہم یہ لوکا رسول کی انجیل دوسرا باب اس کی 15 سے 20ویں آیت کے اندر جو ہے یہ دیکھتے ہیں، اور یہ سب کو علم ہے کہ گڈریوں کو جب یہ پیغام دیا گیا تو گڈریے جون سے ہیں وہ ڈر کے مارے جون سے تتر بتر نہیں ہوئے، وہ ایک دوسرے ایک جگہ پہ چھپتے نہیں پھرے، بلکہ انہوں نے کہا آؤ ہم چلتے ہیں اور جا کے یہ جو پیغام خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے جائیں آج دیکھتے ہیں جا کر۔ اور وہ ڈریے آپ دیکھتے ہیں کلام کے اندر لوکا رسول کی انجیل دوسرا باب اس کی 15 سے 20ویں آیت آپ کو بتاتی ہے، وہ ڈریے جاتے ہیں اور جا کے اپنے منجی خدا کو دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی جون سا ہے خدا کے پیغام کو جو اس کے فرشتوں نے ہمیں دیا ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اگر ہم اس خوشی کی بڑی بشارت کو قبول نہیں کرتے تو میری اور آپ کی نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اور کوئی آسمان کے نیچے نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ممکن ہو۔ وہ ہمارے لیے نجات بن کر آیا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہیں نجات دینے آیا ہے۔ کس چیز سے نجات دینے آیا ہے؟ تمہیں اس گناہ کی مزدوری سے نجات دینے آیا ہے، تمہیں اس گناہ کی لعنت سے نجات دینے آیا ہے۔ اور یہ وہ مقصد تھا فرشتے کا پیغام دینے کا کہ یہ وہ بڑی خوشخبری ہے جس کے وسیلے سے تم دنیا میں جو ہے اس کو مناؤ گے، اور صرف تم نہیں بلکہ دنیا کی تمام قومیں جون سی ہیں اس پیغام کو سن کر اسے قبول کریں گی اور نجات کو حاصل کریں گی۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جون سا ہے جو مجوسی ہیں وہ پورو میں ستارہ دیکھ کر جون سا ہے وہ آتے ہیں اور ہیرودیس بادشاہ کے محل میں آتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور وہ یہ دیکھ کر یہ سن کر ڈر جاتے ہیں، اور وہ شرع کے عالموں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مسیح کا پیدا ہونا کہاں پہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بیت لحم کے علاقے میں اس کا پیدا ہونا لکھا ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ پیغام جون سا ہے وہ ہزاروں سال پہلے مسیح کے پیدائش سے دے دیا گیا، یہ پیشن گائیاں جون سی ہیں وہ کر دی گئیں کہ مسیح خداوند خدا جو ہے وہ نجات یافتہ ہوگا، وہ نجات دینے والا ہوگا، وہ نجات بخشنے والا ہوگا، اس کے وسیلے سے نجات ملے گی، اور وہ بیت لحم کے علاقے میں پیدا ہوگا۔ اور یہ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایونٹس ہیں جس کو متی رسول اور لوکا رسول جو ہے نہایت تفصیل کے ساتھ جون سے ہے وہ بیان کرتے ہیں کلام مقدس میں، اور کوئی چیز جون سی ہے وہ اتنی تفصیل سے بیان نہیں کی گئی جتنی تفصیل سے جون سی ہے وہ متی اور لوکا رسول نے جو ہے مسیح کی پیدائش کو بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کی وہ پیشن گوئیاں جو مسیح کے بارے میں کی گئیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ آئے ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی جب ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ ہم نے دیکھا کہ فرشتے نے بتایا کہ وہ نشان کیا ہے۔ تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہوگا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ میں 7واں باب 14ویں آیت بتاتی ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، ہم نے دیکھا کہ کنواری خدا کی قدرت سے جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، روح القدس کی قدرت سے ایک کنواری حاملہ ہوتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سارے ایونٹس جون سے ہیں وہ ایک ایسا نشان ہے جو کہ آپ سب کے لیے جون سا ہے، یہ ایک انوکھا نشان ہے، یہ سپر نیچرل نشان ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا سپر نیچرل ہے، وہ نیچرل سے بہت اوپر ہے، جو میرے اور آپ کے نجات کے لیے پیدا ہوتا ہے۔
ہم ایک اور حوالے کے اندر دیکھتے ہیں یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت میں کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں، اور ہمیں کلام مقدس میں یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت یوں سکھاتی ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خداوند خدا کا ہم شکر کریں کہ وہ پیشن گوئیاں جو میرے اور آپ کے خدا کی گئیں، وہ میرا اور آپ کا خدا انسانی شکل اختیار کرتا ہے، جسم کی صورت میں جو ان سے ہے وہ آتا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کے مار خانے سے بچ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری نجات کے لیے آیا ہے۔ فرشتہ پیغام دیتا ہے تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا چرنی میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ گار ہونے کے باوجود، گناہ کی دلدل میں دھنسنے کے باوجود، وہ ہمیں ہلاکت کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ اپنا اکلوتا بیٹا بخشتا ہے۔ ہم نے غلطیوں 4:4 میں دیکھا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنا بیٹا بھیجا جو کنواری سے پیدا ہوا۔ خدا جو ہے وہ خود زمین پر اتر آتا ہے تاکہ ہم اس کے مار خانے سے نجات پا سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ اس کے مار خانے سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ وہ مقصد تھا میرے اور آپ کے خدا کا تجسم اختیار کرنا۔ یہ وہ مقصد تھا کیونکہ خدا میرے اور آپ کے گناہ گار ہونے کے باوجود ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ خود سے زمین پر آ جاتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے مار خانے سے بچ سکیں۔ ہم پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ جب میں نے اور آپ نے خدا کے حکموں کا انکار کیا، جب میں نے اور آپ نے خدا کے آئین کو توڑا، اس کے حکموں کی نافرمانی کی، تو گناہ سرزد ہوا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی لعنت موت ہے۔ جب میں اور آپ گنہگار ٹھہرے تو ہماری موت یقینی تھی۔ ہمارے گناہ کی سزا ہمیں ملنی تھی، اور اسی لیے میرا اور آپ کا خدا آسمان سے اتر آتا ہے۔ وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا منجی ٹھہرایا گیا ہے۔
تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو فرشتہ بیان کرتا ہے، نہایت بڑی خوشخبری کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں، جو کہ ساری امت کے واسطے ہوگی۔ ساری امت اس کے نام کے وسیلے سے نجات پائے گی۔ جو جو گھٹنا اس کے نام پر جھکے گا، جو جو اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، جو جو اس سے معافی طلب کرے گا، وہ اسے نجات دے گا۔ وہ اپنا فضل اس پر کرے گا، اور اس کے فضل کے سبب سے ہمیں اس گناہ کی مزدوری سے، اس گناہ کی لعنت سے جو موت ہے، رہائی ملے گی۔ وہ میرا اور آپ کا منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ خوشخبری کا پیغام ہے جو فرشتے نے دیا۔ کیا مجھے اور آپ کو اس خوشخبری کے پیغام کو، جو ساری امت کے لیے اس نے قرار دیا فرشتے نے، منانا چاہیے کہ نہیں؟ صرف وہی شخص جو اسے اپنا منجی نہیں جانتا وہ اس کی مخالفت کرے گا، لیکن ہر وہ شخص، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے اس نے مسیح کو نہیں جانا، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس پیغام کو سن کر، اس پیغام کو سیکھ کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، اس بڑی خوشی کے اندر شامل ہو جائیں، تاکہ ہم اس لعنت سے، اس گناہ کی مزدوری سے بچ سکیں۔ ہم ایک اور اعتراض جو ہے اس کے اندر سیکھیں گے۔ میں کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ تفصیل کے اندر نہ لے کے چلوں، بلکہ آپ کو اس کا مفہوم جو ان سے ہے وہ سمجھا سکوں۔ ادروائز ہم اسے مزید جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس بہت زیادہ تفصیلات جو ہے فراہم کرتا ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو جو ہے، اس پیغام کو جو خدا اپنے فرشتے کے وسیلے سے ہم تک پہنچاتا ہے، اسے سیکھ سکیں۔ آئے ہم ایک اور اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ اعتراض جون سا ہے یہ کرسمس ٹری کے حوالے سے ہے کہ کیا کرسمس ٹری جون سا ہے وہ ہمیں لگانا چاہیے کرسمس کے دن کہ نہیں؟ کیا یہ کرسمس ٹری جون سا ہے یہ بت پرستوں کی روایت ہے؟ اگر تو یہ کرسمس ٹری جو ہے یہ بائبل اس سے منع کرتی ہے، یا یہ بت پرستی کی علامت ہے، تو ہمیں کسی بھی صورت جون سا کرسمس ٹری کو نہیں لگانا چاہیے۔ آئے ہم اسے سیکھتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرنے والے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب اور اس کی 2 سے 4 آیت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام مقدس جون سا ہے وہ بڑے واضح طور پر یہ منع کرتا ہے کرسمس ٹری کو لگانے کو۔ آئے ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب اور اس کی 2 سے 4 آیت کو سیکھیں۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں۔
یرمیہ نبی کا صحیفہ 10واں باب اس کی دوسری آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی طور پر جو ہے غیر اقوام کی روش کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں منع کرتا ہے غیر اقوام کی روش کو اختیار کرنے سے۔ کیا کرسمس ٹری جو ہے یہ لگانا غیر اقوام کی روش ہے؟ ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ 10واں باب اس کی دوسری سے چوتھی آیت جو اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے اسے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا دوسری آیت کے اندر کہ ہمیں غیر اقوام کی روش کو نہیں جون سے قبول کرنا، ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارنی۔ کیوں نہیں گزارنی؟ تیسری آیت بیان کرتی ہے کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں، چنانچہ کوئی جنگل میں لکڑی لہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے۔ کلام مقدس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں غیر اقوام کی روش اس لیے اختیار نہیں کرنی کیونکہ ان کے آئین، ان کے حکم وہ غلط ہیں، وہ خدا کے آئین سے متضاد ہیں۔ اگر کرسمس ٹری جو ہے وہ غیر اقوام کی روش ہے تو ہمیں یہ کرسمس ٹری نہیں لگانا چاہیے۔ ہم کلام کے اندر دیکھ رہے ہیں، یرمیہ 10 باب اس کی تیسری آیت بیان کرتی ہے چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے۔ کیونکہ یہ کرسمس ٹری جو سا ہے ورڈ یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے درخت کاٹ رہا ہے کوئی، تو کیا یہ کرسمس ٹری کی طرف اشارہ ہے؟ کیا کلام مقدس ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ کرسمس ٹری کو جو سا ہے یہ غیر اقوام کی روش کہا جا رہا ہے؟ آئے ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ 10واں باب اس کی چوتھی آیت میں چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس مزید کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں غیر اقوام کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ ان کی روشیں جو ہیں خدا کے حکموں کے منافی ہیں، ان کے متضاد ہیں، ان کے آئین بطالت کے آئین ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص جنگل سے لکڑی کاٹتا ہے، درخت کاٹتا ہے اور اسے بڑھئی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور بڑھئی جو ہے اس کی تراش خراش کرتا ہے اور اسے سونے اور چاندی سے آراستہ کرتا ہے اور اس میں میخیں لگاتا ہے تاکہ وہ مضبوط رہ سکے۔ کیا یہ کرسمس ٹری کی طرف اشارہ ہے؟ کیا آپ نے آج تک ایسا کرسمس ٹری دیکھا یا آپ نے اپنے گھر میں اس کرسمس ٹری کو لگایا جس کو آپ نے ہتھوڑے سے میخوں سے جو ہے وہ ٹھوکا گیا ہو، اس کو تراشا خراشا گیا ہو، اس میں کیلیں لگائی گئی ہوں تاکہ وہ اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہ سکے؟ اسے آپ نے سونے اور چاندی سے آراستہ کیا ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کلام مقدس کرسمس ٹری کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا کرسمس ٹری نہ اپنے گھر میں لگایا نہ کبھی دیکھا جس کو میخیں لگائی جا رہی ہوں ہتھوڑے سے، جس پر سونے اور چاندی سے آراستہ اسے کیا جا رہا ہو۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے جو یرمیہ نبی بیان کر رہا ہے؟ آئے ہم سیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی کس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ جب ہم اس باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے کہ یرمیہ نبی
کو خدا یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی گنہگاروں کی سبب سے، ان کے گناہوں کے باعث جو ہے میں انہیں بابل کی اسیری میں بھیجنے کو ہوں۔ وہ بابل کی اسیری میں جائیں گے، اور تو انہیں آگاہ کر کہ وہ غیر اقوام کی جب وہ اسیری میں جائیں تو ان کی روش اختیار نہ کریں۔ کیوں اختیار نہ کریں؟ کیونکہ ان کی آئین جو ہیں وہ بطالت کے آئین ہیں، ان کے آئین میرے آئین سے متصادم ہیں، ان کے احکام میرے احکام سے متضاد ہیں۔ یرمیہ نبی بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے یہ وارن کر رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کے باعث بابل کی سیری میں تم جاؤ گے، لیکن وہاں جب تم پہنچو تو اپنے خدا کو بھول نہ جانا۔ تم غیر اقوام کی روش اختیار نہ کرنا، تم ان کے تراشے خراشے بتوں کے مت پوجنا۔ یہ ہرگز کرسمس ٹری کا حوالہ نہیں، بلکہ یہ حوالہ جو ہے بنی اسرائیل کے بابل میں سیری جانے کے وقت کا حوالہ ہے، جو یرمیہ نبی خدا کے رویا کے مطابق بنی اسرائیل کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم ان کی روشیں اختیار نہ کرنا۔ کیسے ممکن ہے کہ پہلا کرسمس ٹری جو کہ 16ویں صدی کے اندر ریگا کے مقام پر لگایا گیا، جو کہ تاریخ بتاتی ہے یرمیہ نبی ہزاروں سال بعد کی جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ غیر اقوام جون سی ہیں وہ کرسمس ٹری سجائیں گی، اس لیے وہ یہ بتا رہا ہے۔ یرمیہ نبی ہرگز جون سا ہے یہ نہیں بتا رہا کلام مقدس میں، بلکہ خدا اپنے بندے کی معرفت جو ہے بنی اسرائیل کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ جب تم بابل کی سیری میں جاؤ تو مجھے بھول نہ جانا، تم ان کی روشیں اختیار نہ کرنا، تم ان تراشے ہوئے بتوں کو جون سا ہے جنہیں سونے اور زیور چاندی سے آراستہ کیا جاتا ہے انہیں مت پوجنا۔ اور کلام مقدس پر جب بھی سوال کیا جائے گا کلام مقدس اس کا جواب دے گا، اور اسی باب کے اندر جون سا ہے ہم سیکھیں گے کہ یہ بتوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے، نہ کہ کرسمس ٹری کے متعلق۔ اور یہ مخالف مسیح جو ہیں یہ جانتے ہیں، یہ انہیں علم ہے کہ یہ بتوں کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ جانتے بوجھتے صرف آپ کو 2 سے 4 آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ آئے ہم اس کو سیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھئی کے پاس جب جاتی ہے چیز تو بڑھئی جو ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جاتا ہے، وہ جا کے درخت کاٹ کے لے کے آتا ہے اور بڑھئی کے حوالے کر دیتا ہے، اور بڑھئی اس کی تراش خراش کرتا ہے، اور تراش خراش کرنے کے بعد اسے ایک شکل دیتا ہے، اور شکل کو جون سے ہے مضبوطی عطا کرنے کے لیے اس میں میخیں گاڑتا ہے، اور تھوڑے سے ان میخوں کو گاڑتا ہے اور انہیں سونے اور چاندی سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ وہ بت کی فارمیشن ہے، یہ بت کی جون سی ہے وہ کمپلیشن پروسیس ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس یرمیہ نبی کو جو خدا اپنے بندے کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کرتا ہے، یہ سایہ نبی کا صحیفہ بھی جو ہے اس کا 40واں باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت اسی چیز کو بیان کرتی ہے۔ آئے ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا،
جو شخص درخت کاٹ کے لایا اس نے بڑھئی کے حوالے کر دیا، اور اب اس بڑھئی نے جو کہ کاریگر ہے وہ اس کو ڈھال رہا ہے، اس کی تراش خراش کر رہا ہے، اور سنار اس پر سونا مٹتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے۔ اور یہی یرمیہ نبی جون سا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اسے سونے اور چاندی سے آراستہ کرتا ہے، بڑھئی اسے تراش خراش کر اسے کیل سے اسے مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مضبوطی قائم رہے، اور اسے سونے اور چاندی سے آراستہ کرتا ہے۔ اور یہی یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت بیان کرتی ہے۔ اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو، وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ جس طرح آج کے دور میں امیر اور غریب لوگ ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی امیر اور غریب لوگ تھے۔ جو امیر لوگ تھے وہ جو مورت تھی، جو بت تھے، ان کو پیتل سے یا سونے سے جو ہے وہ بنائے تیار کیے جاتے تھے، پیتل سے تیار کر کے ان پہ سونا مڑھا جاتا تھا اور انہیں چاندی کی زنجیریں پہنائی جاتی تھیں۔ جو غریب لوگ تھے جو کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے، وہ لکڑی ایسی لکڑی لے کے آتے تھے۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں 40واں باب اس کی 20ویں آیت بتاتی ہے کہ وہ لکڑی کاٹ کے لاتے تھے اور بڑھئی کے حوالے کر دیتے تھے، اور بڑھئی اس کی تراش خراش کرتا تھا اور اس سے مورت بناتا تھا، اور وہ اس مورت پر اپنے نذرانے گزرانتے تھے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ جس کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ کرسمس ٹری کے خلاف ہے، وہ سراسر کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، وہ بتوں کی تیاری کا عمل کو بیان کر رہا ہے، اور کرسمس ٹری ہرگز جو ہے وہ بتوں کی تیاری کا عمل نہیں ہے۔ ہم اس کو مزید آگے سیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یرمیہ 10 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام مقدس مزید سکھاتا ہے کہ یہ بتوں کے ہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا، وہ تو لکڑی ہیں۔ کلام مقدس اب واضح کر رہا ہے کہ یہ وہ لکڑی جون سی ہے، یہ اس کو اب کیوں جون سا ہے پوچھ رہے ہو، اسے کیوں جون سا ہے اپنا خدا مانتے ہو؟ وہ تو صرف ایک لکڑ ہے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں اسے سونے اور چاندی سے آراستہ کیا جاتا ہے تو کلام مقدس 9ویں آیت میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ وہ چاندی اور سونا کہاں سے آتا ہے۔ ترسس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور افاس سے سونا آتا ہے۔ یہ وہ سونا اور چاندی جو اس پہ چڑھایا جاتا ہے، کلام مقدس یرمیہ 10 باب اس کی 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے، یہ وہاں سے آتا ہے۔ ترسے سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر آتا ہے تاکہ اس کو منڈا جا سکے، اور افاس سے سونا آتا ہے جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ہرگز کلام مقدس ان مخالف مسیح کو جو یہ حوالہ دیتے ہیں کلام کا، اور وہ جان بوجھ کر یہ حوالے ایسے دیتے ہیں، انہیں علم ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ خدا سے دور ہے۔ کلیسیا جو کبھی بھی کلام مقدس کو نہیں کھولے گی اور اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گی کہ کلام مقدس کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اور 9ویں آیت نہ صرف یہ بیان کرتی ہے کہ وہ سونا اور چاندی کہاں سے آیا ہے،
بلکہ وہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اس مورت کو جو ایک بڑھئی جو ہے تراش رہا ہے، جو اس کو تراش کر اس میں میخیں گاڑ رہا ہے تاکہ وہ مضبوطی سے قائم رہ سکے، اس پر سونا اور چاندی جو ہے وہ چڑھایا جا رہا ہے۔ چاندی جون سی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ترسس سے آتی ہے، سونا جون سا ہے وہ افات سے آتا ہے۔ کلام مقدس یہ بھی بتاتا ہے کہ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو ان کو لباس پہنایا جاتا ہے، ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ اور اس بات کو یرمیہ نبی خدا کی ہدایت سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر رہا ہے کہ وہ لکڑ ہیں، ان کی تعلیم بطالت کی تعلیم ہے، ان کا آئین بطالت کا آئین ہے، ان کے احکام بطالت کے احکام ہیں، وہ خدا کے احکام سے منافی احکام ہیں، تو ان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے گنہ گاری کے باعث، اپنے گناہوں کی دلدل کے باعث بابل کی سیری میں جانے کو ہے۔ اور یرمیہ نبی 10 باب اس کی 11ویں آیت کھل کر بیان کرتی ہے، تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود، یہ سارا کچھ جو تیار کیا جا رہا تھا، یہ جو حوالہ دیا گیا تھا، کلام مقدس یرمیہ نبی 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ حوالہ کرسمس ٹری کا حوالہ نہیں، یہ ان بتوں کا حوالہ ہے، یہ وہ معبود ہیں جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، اور یہ مخالف مسیح اس کو جانتے بوجھتے ہوئے کرسمس ٹری سے جوڑتے ہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ یہ معبود جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، یہ نیست کر دیے جائیں گے۔ میں خدا غیور خدا ہوں، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا خدا ہوں۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ اپنی حکمت دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس کے کلام کے سکھائے ہوئے کے مطابق عمل کر سکیں، نہ کہ ان لوگوں کے مطابق جو کہ اپنی دلوں کی خواہش اور کانوں کی خجلی کے باعث پیشتر کلیسیا کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام کی حکمت عطا کرتا ہے۔ ہم اس کی دوسری قسط کے اندر جون سا ہے وہ ویڈیو کو شارٹ کرتے ہوئے ہم دوسری قسط میں ہم یہ سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا منجی جون سا ہے اس کا چرنی میں پیدا ہونا کیوں ضروری تھا۔ ہم سب کو علم ہے کہ میرا اور آپ کا منجی چرنی میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب کو علم ہے کہ وہ مریم اور یوسف جو ہے وہ پہلی اس میں نویسی کی وجہ سے ناصرت سے یروشلم کی طرف سفر روانہ کرتے ہیں۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا خداوند چرنی میں پیدا کیوں ہوا، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ پیغام چرواہوں کو کیوں دیا گیا، اور ہم اگر تو اسی قسط میں ممکن ہوا جو کہ میرے لحاظ سے شاید ممکن نہ ہو سکے، تو ہم مسیح خداوند کی تاریخ پیدائش کو بھی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ادروائز ہم ایک اور جون سی ہے وہ ایپیسوڈ جو کہ تیسری ایپیسوڈ ہوگی، اس میں مسیح خدا کے بائبل مقدس سے ایونٹس کو لے کر ہم اس کی تاریخ کے پیدائش کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکمت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی حکمت کے مطابق ہم کلام مقدس کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اسے آراستہ کر سکیں۔ آپ سب کو جو ہے بڑی خوشی کی بشارت جو خدا کا فرشتہ دیتا ہے، جو کہ ساری امت کے لیے ہے، جو کہ میری اور آپ کی نجات کا باعث ہے،
मुबारक हो। आमीन।